के ज़माने में भी नहीं हो सका। अगर ये बात हो रही है तो उसमें इतना अचंभे की क्या बात है, क्योंकि तरमीम तो ताइन में होती रही हैं। 8वीं तरमीम जो ज़िया-उल-हक ने दी थी, तो क्या वो जायज़ थी? क्या उसमें जल्दी नहीं की गई थी? 8वीं तरमीम जिसने पाकिस्तान के इस अवामी मैंडेट को रोंदा जाता था, हर 2 साल के बाद, हर 3 महीने के बाद, हर ढाई महीने के बाद, क्या वो बात आपको भूल गई है? बिल्कुल याद है, और वो ज़ाहिर है एक आमिर ने दी थी, इसलिए जल्दबाजी हुई थी। अब तो जमहूरी दौर है, अब तो जिस तरह 18वीं तरमीम में वक्त लगा और आपस में मशावरत होती रही। मैं वही तो कह रहा हूँ ना साईं, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो 18वीं तरमीम जिस माहौल में बनी थी उसको भी समझें। 18वीं तरमीम ने हमने क्या किया, हमने कहा सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो असेंबली में हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई, जिसमें वो सारी कमेटियां आई। इस दफा एक जमात है जो इस कमेटी में और इस तरह से कंसेंसस बनाने में नहीं आ रही, तो इस लिहाज से सारे हाउस के अंदर जो पार्टियां मौजूद हैं उनकी ये कमेटी बन नहीं सकी। अगर कमेटी में सारे आ जाते और इसके प्रोज और कॉन्स पर डिस्कशन होती तो फिर उसको और रंग आता, लेकिन उन्होंने उठते ही एक रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को, जिसकी वजह से हम जबरदस्ती नहीं फिर भी बात कर रहे हैं। अभी जैसे कल परसों अखबार आया कि जी तरामीम का कुछ खदोखाल जो है इमरान खान साहब को जेल में भेज दिए गए। ये भी तो एक तरीका है ना राब्ता करने का, ये कंसेंसस पैदा करने का तरीका है। उनको उस वक्त भी ये कहना चाहिए था कि चलो जी 18वीं तरमीम की आपने कमेटी बनाई थी, इस तरह बनाओ, हम भी आएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। फिर हमने अपने तौर पे मुख्तलिफ पार्टियों के साथ राब्ते किए, उनको राजी किया, उनको कन्विंस किया, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें हमने सुनाई, और इस तरह से आगे बढ़ रहा है मामला। मिसाल नहीं कर रहे हैं हम सर, मिसाल की जमहूरियत की आपने बात की, उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के हवाले से कहा, फिर मंशूर में भी शामिल कर लिया। लेकिन ज़ाहिर है जब ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और ये सारी चीज़ें जो हुई, जब बनाया आप लोगों ने आईनी अदालत के हवाले से, उस वक्त तो ये जहन में जुज़वियात नहीं थी आप लोगों के, सिर्फ शरीयत कोर्ट सामने थी कि जिस तरह शरीयत कोर्ट है एक अलग से कोर्ट बना दी जाए जहाँ आईनी मुकदमात सुने जाएंगे। अब ये जुज़वियात जो सामने आई हैं, इसको तो आप नहीं समझते कि ये तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की हैसियत फिर क्या रह जाएगी इसमें? बात सुने जनाब, सुप्रीम कोर्ट वैसे ही अपीलेट अथॉरिटी होती है, उसमें लोगों के अपने मसाइल पर अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का बेसिक काम तो ये अपीलेट अथॉरिटी है, ठीक है। अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक अगर कोई अपील करे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट में भी कर सकता है। जैसे आपने अभी कहा जी फेडरल शरीयत कोर्ट, क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को ये पता नहीं है कि इस मुल्क में शरीयत के मावराए कोई कानून नहीं बन सकता, कोई अमेंडमेंट नहीं आ सकती? जब शरीयत कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पता है तो फिर वफाकी शरीयत क्यों? और अगर वफाकी शरीयत है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं? तो सर ये 1956 के आइन से पहले फेडरल कोर्ट्स के नाम से हुआ करता था, फिर सुप्रीम कोर्ट नाम रख लिया आपने उसका, अब इसी का आप आईनी अदालत नाम रख लें, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अलग से अदालत बनाकर तो फिर मौजूदा जजेस जो हैं वो सेशन कोर्ट के जजेस की तरह ही रह जाएंगे। मैं अर्ज करूं 1956 में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। 1956 में हम ऐसे ही बेसिक कार्रवाई करते रहते, आइन बना 1973 में। बिल्कुल मुत्तफिक का, तो आप 56 का जिक्र ना करें ना। नहीं, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था? 56 के जिक्र को करोगे तो उस वक्त तो अयूब खान आके कहता था कि ये पॉलिटिशियन बहुत ही बेकार है, मैं आया हूँ इस मुल्क को मजबूत निजाम देने के लिए। तो उनके साथ भी पॉलिटिशियन थे ना सर, जिसने अपने हाथ से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और कहा मैं फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान गिव दिस नेशन दिस। फील्ड मार्शल के साथ भी सियासतदान ही थे सर। आप उसकी बात ना करें ना, फिर आप उसकी बात ना नहीं, करें। उसकी बात नहीं कर रहा मैंने जिक्र इसलिए किया 56 का कि 1956 से पहले सुप्रीम कोर्ट तो नाम नहीं था ना, फेडरल कोर्ट कहा करते थे हम। तो आज आईनी अदालत आप रखने चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का नाम आईनी अदालत रख लें, लेकिन अलग से एक अदालत बनाकर तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी। बात सुने, यही बातें हैं जो सबके साथ कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं पर ही एक दूसरे का नुक्ते नजर समझने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। हम दौलत मुश्तरका का मुल्क है। दौलत मुश्तरका का मतलब है जमहूरी पार्लिमानी निजाम। आप जरा ये पता करें कि क्या किसी और मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है कि नहीं होती? और मैं कहता हूं होती है। मैं कहता हूं कि हाँ दूसरे ममालिक में भी है। तो फिर हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यार? बात सुनो भाई, बात सुनो। टाइमिंग की बड़ी अहमियत है खोड़ो साहब।
میں عرض کروں سپریم کورٹ نے ہمیں کیا دیا؟ 4 مارشلوں کو کنڈون کر کے 4 مارشلوں کو کنڈون کیا سپریم کورٹ نے. یہی سپریم کورٹ ہے جو سپرا کورٹ ہے. کیوں کیا کنڈون؟ کیوں معافی مانگی عوام سے؟ کوئی ہے جواب اس چیز کا؟ سر عوام کے مقدمات سے کیا تعلق ہوگا اس کا؟ ایک تو آپ نے اپنے لیے کر لی. آپ نے عوام کے مینڈیٹ کو رون دیا, 58(2)B کو کنڈون کیا, آپ نے مارشل لا لگائی, آپ نے کنڈون کر دیا. 52B کیوں رکھا تھا سر آئین میں؟ صحیح بات سنیں 58(2)B پریزیڈنٹ کی وہ جو اتھارٹی تھی اس کے لیے تھا. ایک چارج شیٹ لگائی جاتی تھی اور ڈسمس کیا جاتا تھا نہ صرف گورنمنٹ کو, پورے اسمبلی کو, اور اس میں کوئی فیصلہ یا تو پہلے چارج شیٹ لگاؤ پھر فیصلہ ہو پھر ڈیزالو کرو, لیکن نہیں, جیسے ہی نکلا آرڈر ڈیزالو. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا انصاف ہے؟ اور پھر اس کو سپریم کورٹ کے بیٹھے کنڈون کرے. کوئی ترمیم مانگے نہ مانگے, جنرل مشرف کو آپ ترمیم کرنے کا بھی اختیار دے دیتے ہیں. اس پہ سپریم کورٹ سیاسی جماعتیں بھی تو یہ کرتی رہی نا سر, سیاسی جماعتیں بھی. آپ لوگوں نے پسند کیا ڈوگر کورٹس, کبھی سجاد علی شاہ کی کورٹ, یعنی ہر شخص ہر پارٹی اپنے چیف جسٹس لے کر آ رہی ہیں. اے صاحب جی, ہم بات آرگیو کر رہے ہیں نا, ہم آرگیو کر رہے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارم بھلا کیوں نہ ہوں. سر بالکل ہوں, رات کی تاریخی میں نہ ہوں. کرنے دو نا پھر صحیح. سر رات کی تاریخی میں تو نہ ہو نا سر. رات 11 بجے تک لوگ بیٹھے رہے, اسمبلی کے دروازے بند کر کے اندر بٹھا دیا آپ نے کہ جی ہم آ رہے ہیں, آج ہی ہوگا جو کچھ ہوگا. نو سر, نو آئی آبجیکٹ. سر 11 بجے تک آئی آبجیکٹ. آپ نے نہیں دیکھا سر اسمبلی کے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ کچھ نہیں ہو رہا سر, رات کی تاریخی میں کچھ نہیں ہو رہا. ہو نہیں سکا, کرنا چاہتے تو ہو نہیں سکا. موبائل کی کیا بات کر, کبھی وہ بات کر رہے ہو کبھی وہ بات کر. میں نے کہا تاریخی رات میں نہیں ہو رہا, ہم کنسنسس بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں. اور آئینی عدالت سر, جس طرح آپ لوگوں نے ظاہر منشور میں بھی رکھا ہے, اور اسی پہ بلاول بھٹو ظاہر صاحب بھی محنت کر رہے ہیں کہ کس طرح مشاورت ہو جائے, اور ٹائمنگ بڑی اہم ہے. بھائی بات سنو, سپریم کورٹ اگر لاسٹ اتھارٹی ہوتی تو پریکٹس آن پروسیجر کے طور پر ریویو پٹیشن کیوں الاؤ کیا سپریم کورٹ نے؟ ریویو پٹیشن کیوں کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے سے اگر ہمیں اعتراض ہے تو کوئی تو ادارہ ہونا چاہیے جب ہم ریویو میں جا سکیں. بھٹو صاحب کی پھانسی ریویو میں جانے سے وہی جج جنہوں نے پہلے سزا دی انہوں نے پھر سے سزا دے دی. ریویو کے لیے کیوں کہا گیا کہ بھائی اس میں جج دوسرے ہوں گے, وکیل بھی دوسرا ہوگا. جب سپریم کورٹ اپنے اوپر ریویو مانتی ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ کیوں اعتراض ہے؟ بھٹو صاحب کے مقدمے سے کانسٹیٹیوشن عدالت سے کیا تعلق ہے؟ بھائی سب کے مقدمہ ہے, یہ بالکل ہے. یا خان کو ان کے مرنے کے بعد سر بھٹو صاحب کا تو قتل کا مقدمہ تھا نا کوئی. یا خان کو ان کے مرنے کے بعد مقدمہ نہیں تھا. ایسے نہیں کرو نا یار, کسی اور کی بھی بات سنا کرو. جی آپ ہی سن رہا ہوں سر. آپ سن نہیں رہے ہو, آپ اپنی بات کو میرے اوپر تھوپنے کی کوشش نہ کرو. یہ تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, تھوپنا چاہ رہے ہیں آپ پورے ملک پر. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, اور یہ قوم سن رہی ہے جو سن رہی ہے, جتنے بھی سن رہے ہیں سن رہے. قوم کو اعتماد میں لے لیا سر آپ نے؟ ہاں, قوم کو اعتماد میں لے لیا آئینی ترامیم پر؟ کیا قوم کو ان آئینی ترامیم پر اعتماد میں لیا ہے سیاسی جماعتوں نے؟ یہ ہم کیوں باتیں کر رہے ہیں آپس میں, یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں ہم آپس میں؟ یہ قوم سن نہیں رہی, یہ اخبار چھپ نہیں رہے. تو عوام کا معلوم ہے سر, عوام کیا چاہ رہی ہے اس وقت ان آئینی ترامیم کے حوالے سے؟ سر آئین عوام نے تو چن کے بھیجے ہیں نا ممبر. سر فارم 45 اور 47. سنو سائیں سنو, عوام تو کہہ رہی ہے فارم 47 والی یہ اسمبلی بنی ہوئی ہے. یہ ایسے تھوڑی مانوں گا میں. عوام نے اپنا اعتماد کا ووٹ دے کر ایمیننس کو قومی اسمبلی میں بھیجا, ٹھیک ہے, اور یہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جنہیں ووٹ دیا وہ پہنچے ہیں اسمبلیوں میں؟ نہیں, انڈر ڈسکشن چل رہا ہے, اور عوام نے اپنی رائے بھی دی ہوگی, ان کے عوام کے ساتھ رابطے بھی ہوں گے, اور اس طرح سے وہ ووٹ بھی کریں گے. سر عوام نے جنہیں ووٹ دیا ان کے تو آج بھی کا واقعہ ہے, آپ کو آپ کے علم میں ہوگا, صاحب کا وہ بوری نقابوش بوری لے کر فرار ہو گیا بیلٹ پیپرز کی. اگر میں یہ کہوں
کہ ایک جماعت کے انکار اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن وہ ہے مائنورٹی میں. جمہوریت میجورٹی کا نام بھی ہے، اور اگر میجورٹی کہتی ہے کہ جی ترمیم ہونی چاہیے تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ تو میجورٹی اس وقت حکومت والوں کے ساتھ ہے، وہ عوام کے الیکٹڈ ہیں. اور اپوزیشن الیکٹڈ نہیں ہے جو آپ سے زیادہ ووٹ لے کر آئیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے تو مائنارٹی میں نا، وہ ہے تو مائنارٹی میں نا بھائی. اور جس طرح مائنارٹی میں رکھا گیا ہے وہ بھی تو سر تاریخ ہے. مائنارٹی میں ہے تبھی تو اپوزیشن میں ہے، اگر میجورٹی میں ہوتے تو حکومت میں ہوتے. مطلب جس طرح بھی حکومت میں آئے ہیں لوگ، آپ تسلیم کر رہے ہیں ٹھیک ہے 47 میں بھی آئے ہیں تو کوئی مسئلہ کہاں نہیں. سے شروع ہوئے وہ کہاں پہنچے ہو جائے؟ نہیں، میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں سر، میں کیونکہ جواب دیتا ہوں. جی جی جس طرح سے بھی یہ جیتے، جتنا بھی یہ جیتے، اس کو مان کر اپوزیشن کی جماعت نے آ کے حلف اٹھایا، تنخواہ لی، یعنی اسمبلیوں کو مانا ہے. باقی ٹریبیونل میں جائیں، کیس لڑیں گے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ تو مانے ہوئے بیٹھے ہیں نا. آپ کیوں اس سے انکار کر رہے ہو؟ تم مان کے بیٹھے ہوئے، ووٹ اٹھا کے بیٹھے ہوئے، کسی نے استعفیٰ نہیں دی. ٹھیک ہے سر. اچھا، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر وہ کدھر چلے گئے آپ؟ نہیں تسلیم کرتے تو پھر استعفیٰ دے دیں. دیکھو میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ان کا اپنا مرضی کا فیصلہ تھا. یہ عمران خان کی اپنی غلطی تھی، کیونکہ اس کے پاس حکومت نہیں رہی، اس لیے اسمبلی سے استعفیٰ دے دو. عوام کی بےزتی نہیں تھی، وہ عوام کی بےزتی نہیں تھی. تو یہ عوام کی بےزتی نہیں ہے؟ نو، پہلے اس کو باہر مانو. نکلنے نہیں دے رہے، احتجاج کرنے نہیں دے رہے، کنٹینرز لگا دیتے ہیں، جلسوں کی اجازت نہیں ہے، ریلی کی اجازت نہیں ہے. ارے بھائی اس چیز کو مانو کہ عوام کی بےزتی کی تھی عمران خان نے. دوسری بےزتی کیا تھی؟ پرویز الہی کو کہا اعتماد کا ووٹ لے لو، مل گیا اعتماد کا ووٹ. 3 دن کے بعد مشرف کی طرح سے آرڈر کیا چیف منسٹر کو ڈرال کی ایڈوائز دے دو. یہ کیا عوام کی بےزتی نہیں تھی؟ اور اب عوام کی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد، اس نے ڈیزالو کر دی. یہ عین مشرفی کام تھا، جو اس نے کیا، کیونکہ اس کا مشرف کا دلدادہ بھی تھا. یہ مشرف کا دلدادہ بھی تھا، آپ لوگوں کا بھی دلدادہ رہا ہے سر. دیکھو میری جان، میں پہلی جو اپنی بات کر لوں تو کر لو، تم اس کی وکالت میں نہ جاؤ. نہیں، وکالت میں نہیں، آپ اپنی غلطیاں تسلیم بھی کرتے جائیں نا ساتھ ساتھ. اپنا اوپینین لے لو نا بابا، آپ اوپینین لے لو، فیصلہ عوام کو کرنے دو. اچھا، ان ترامیم سے سر عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ سے یہ پولیٹیکل نیچر کے کیسز کا بار تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو ان کو شاید ٹائم مل جائے، جو پینڈنگ کیس ہیں 2 لاکھ کے قریب، ان کی طرف کوئی توجہ دیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی مقدمات کی وجہ سے توجہ نہیں ہے؟ مجھے لگتا ہے. سر اتنے زیادہ سیاسی کیسز، کوئی اخبار میں اور کوئی خبر پڑھتے ہو سوائے سیاسی مقدموں کے؟ ان کو ہائپ ملتی ہے نا سر، اسی لیے تو. اے بابا، اے سائیں، کوئی اخبار میں اور خبر نہیں آتی کہ کسی کی اپیل کا فیصلہ ہوا 1 مہینے سر میں. آپ لوگ بھی تو اس کے علاوہ توجہ دیتے نہیں ہیں. کورٹ میں اصلاحات لے کر آئے نا، عوام کے لیے اصلاحات آنی چاہیے کورٹس میں. آپ نے کبھی اخبار میں یہ پڑھا؟ نچلی کورٹس میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں. بھائی سنو یار، ایسے نہیں بولو. سنو، کبھی اخبار میں یہ آپ نے پڑھا کہ 1 مہینے میں سپریم کورٹ نے اتنے کیسز بھگتائے؟ پڑھا ہے؟ بالکل پڑھا ہے سر. نہیں پڑھا. پڑھا ہے سر. آپ کی میں نظر بھی سے نہیں 5-6 اخباریں روز پڑھتا ہوں. آپ کی نظر سے شاید اخبارات اس طرح میں کے بھی گزرے ہوں. 6-7 اخباریں پڑھتا ہوں. سر آپ سیاسی خبریں ڈھونڈتے ہوں گے نا سب، عوامی خبریں بھی تو تلاش کریں. اخبار پڑھتا ہوں نا، اخبار میں تو ہر ایک چیز آتی ہے. تھینک یو سر. تو سر یہ علم نہیں آپ کو، یہ دیوانی مقدمات، دادا کا مقدمہ پوتا بھگت رہا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی کچھ کیا جائے، اصلاحات لائی جائے؟ خامخواہ بحث مت پڑھو. میں عرض کر رہا ہوں، یہاں فیملی کورٹس الگ ہیں، سیشن کورٹس الگ ہے، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے. تو کانسٹیٹیوشن کورٹ بنیں گی تو کیا مذائقہ ہے؟ اس کو بھی تو ہم پڑھیں گے نا، اس کو بھی ہم پرکھیں گے. مطلب اپنے سیاستدان اپنے لیے چاہ رہے ہیں، عوام کے لیے تو اس میں ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں، نہ بتا رہے ہیں. ایسے بات نہیں کرو، ایسے بات نہیں کرو. آپ سے خامخواہ بحث کیے جا رہا ہوں.
لیکن میرا اوپینین ہے جو میں نے دے دیا. آپ کا اوپینین ہے، بالکل رکھیں سر آپ اپنا اوپینین، اور آپ کی ظاہر ہے اس پہ مشاورت بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے. شاخاور صاحب بھی موجود ہیں جی، ماہر قانون ہیں. اور شاخاور صاحب، آئینی عدالت کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ظاہر آئینی جو مسودہ تھا وہ بھی تیار کر لیا ہے. نثار کھوڑ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا فائدہ ہوگا اس سے عوام کو بھی آئینی عدالتوں کے قیام سے، جبکہ دوسری طرف یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ ہوگی اور اس میں موجود ججز جو ہے سیشن جج بن کر رہ جائیں گے. آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو میں شاید یہ جو نام دیا جا رہا ہے نا جی کہ آئینی عدالت بننے جا رہی ہے، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یہ آئینی عدالتیں ہی ہیں، یہ آئین کے تحت بنی ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں کہ اگر یہ آپ تفریق کر رہے ہیں کہ کوئی کورٹ بننے جا رہی ہے وہ آئینی ہو جائے گی اور یہ غیر آئینی ہو جائے گی، یہ نہیں سمجھتے. نہیں یہ تو میں نے نہیں کہا اس سر. nomenclature کو جو کھوڑو ہے صاحب نے بھی نہیں کہا، اس اس سے کا میں نام کی صرف بات ہو رہی. ظاہر ہے آئینی مقدمات تو وہاں بھی ہوں گے یہاں بھی ہوں گے، لیکن of course، اس میں ہاں صرف سیاسی مقدمات تک محدود کر لیں اس کو. دیکھیں جہاں تک میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مسودہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، شاید وہ مسترد ہو گیا ہے، تو اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ادھر وہ جو عدالت بننے جا رہی ہے جو کہ صرف آئینی معاملات دیکھے گی اور وہ کہیں کہ کنفلکٹ نہیں کر رہی وہ سپریم کورٹ سے یا جوڈیشل سسٹم سے، پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ کوئی بھی آپ نے جب عدلیہ سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے کانسٹیٹیوشن میں تو اس پہ ایک وسیع تر جو ہے ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو 1973 میں آئین بنا تھا اور اس میں میرا خیال ہے کہ دو ایسی شخصیات ہیں جو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیات ہیں. اس میں ایک سید قائم علی شاہ صاحب ہیں اور ایک شاید ڈاکٹر غلام حسین ہے، باقی سارے دنیا سے جا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آئین بنا تھا وہ بڑا ایک اتفاق رائے سے اور پورا ایک کنسنسس تھا اس کے اوپر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس ضرور آئین میں ترمیم کا اختیار ہے، عدلیہ کی حیت اور اس کے اندر بھی ان کے پاس ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے کم از کم جو عدلیہ کی آزادی ہے اور خود مختاری ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. اور اس پہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انشور کیا جائے، اس کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. اور لیکن اگر یہ متنازع ہوگی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے تحت جو ادارے بنیں گے وہ بھی متنازع رہیں گے. اور ابھی سر لگ رہا ہے آپ کو کہ مشاورت سے ہی یہ کام آپ کو لگتا ہے ہو رہا ہے سارا؟ دیکھیے اس وقت تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو وکلاء کی جو کچھ تنظیمیں ہیں، ساری نہیں، وہ اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے، اور اس میں دوسری پاکستان تحریک انصاف اور وہ بھی اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے سرے سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وکلاء بھی یہ سمجھتے ہیں جو کہ اس آئینی ترمیم کے خلاف ہے، اور پی ٹی آئی بھی شاید بہت ساری چیزوں پہ عدلیہ کا جو موجودہ حیثیت ہے اس پہ کافی اختلاف یا تحفظات رکھتی ہے. لیکن پھر بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پورا قومی کنسنسس اس پہ ڈیولپ ہو جائے تو وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی. اس میں پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لیا جائے، وکلاء تنظیمیں جو اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن وکلاء تنظیمیں اس کی برائے مخالفت ہی صرف نہ کریں، اپنی تجاویز دیں جیسے کہ پاکستان بار کونسل نے اپنی تجاویز دی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا زیادہ ایک اتفاق رائے قائم ہوگا اتنی زیادہ پروڈکٹیو ہوگی. لیکن اس میں بالکل درست ہے، کھوڑ صاحب بھی شاید اتفاق کریں گے، لیکن یہ ڈیٹ دے دینا کہ جی 25 سے پہلے ہم نے منظور کرانی ہے، مجبوری ہے، وہ 25 کے بعد چیف جسٹس صاحب شاید چلے جائیں گے، قاضی صاحب تو پھر شاید ضرورت نہ رہے، یا پھر ضرورت پھر بھی ہوگی لیکن شاید ان حالات میں نہ ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک ایلیمنٹ ہے کہ ہم 25 کو اس کا بینچ مارک بنایا ہوا ہے، کیونکہ 25 سے پھر تو بالکل ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا انتظار ہو رہا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج سے پہلے یہ ترامیم ہو جائے. تو جو بھی ترامیم یا نئے قوانین بنتے ہیں وہ پرپز یا پرسن اسپیسیفک نہیں ہونے چاہیے. وہ اجتماعی طور پہ اگر ایک چیز ہے وہ تو ٹھیک ہے، قومی سطح پر اس کی اگر اہمیت اور اس کی اگر افادیت ہے تو اس کو تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن پرسن اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب دوسری پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہماری جو موجودہ عدلیہ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے،
اور خاص طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمیں ایک واضح تفریق نظر آ رہی ہے. دیکھیں اختلاف رائے ہونا ایک الگ چیز ہے. ایک 17 رکنی بینچ ہے, اس میں ایک معاملہ جاتا ہے, اس میں آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں, باقی اس کا اختلاف کرتے ہیں. اس پہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ میجورٹی کی ججمنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ تفریق اور تقسیم جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پر حکومت کے سامنے نظر آ رہی ہو, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر عدلیہ کے لیے بہت بڑا, اور قوم کے لیے, چونکہ قوم کی آخری امید عدلیہ ہوتی ہے, اس میں بھی اگر وہ ایک سیاسی تفریق قائم ہو جائے اور ججز کو یا بینچ کی تشکیل کے مطابق لوگ یہ اندازہ لگانا شروع کرتے کہ اس کا کیا فیصلہ ہونے والا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نیگیٹو ایلیمنٹ ہے. جی جی بالکل. نثار گھوڑ صاحب کیا کہیں گے؟ میجک نمبر 25 اکتوبر جو ہے. میں شکر گزار ہوں. میں تو اتنا ماہر قانون نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کافی چیزوں سے انہوں نے ہماری بات کو تھوڑا بہت محسوس کیا ہے. کنسنسس کی بات میں نے کی, کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے پر انہوں نے اتنا اعتراض نہیں کیا, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام سے ڈکی چھپی نہیں ہیں, اور ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے. یہ 25 اکتوبر سر کیوں اہم ہے؟ بابا نہیں ہے نا ابھی. جب اگر 25 کی بات ہوتی تو چلو شہباز شریف صاحب نے اپنے جانے تک کیوں مؤخر کر دیا. اتنی جلدی نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں کوشش, اللہ کرے کہ کنسنسس بن جائے. اور 25 کے بعد تک بھی معاملہ جا سکتا ہے, جلدی نہیں ہے آپ کو؟ سر میں دیکھیں بات سنیں, یہ وہاں کی بات ہے, یہ وہاں قومی اسمبلی کی بات ہے. میں قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں. وہاں کیا صورتحال بنتی ہے وہ ضرور وہ جانے, اور ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم کنسنسس کر رہے ہیں, کہ کھلا کنسنس کر رہے ہیں, سب سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں پھر وہی کہنا ہے, اگر ایسی بات تھی تو وہ نیشنل کمیٹی بنتی, اس میں تحریک انصاف والوں نے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا, اور بنتے, اور کنسنسس بنتا یا نہ بنتا پتہ چل جاتا. اور یہ جو 63 سر جی بس اب مجھے اجازت دیں, کیونکہ مجھے نہیں کہا گیا تھا کہ میں 1 گھنٹہ آپ کی بات کروں گا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب, یہ آپ نے جو بات کی عدلیہ میں تفریق کا باعث نہ بنے, تو آپ کا کیا لگتا ہے اس وقت کی موجودہ سچویشن میں؟ ظاہر ہے جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, متنازع تو آئینی عدالت بننے سے پہلے ہی ہو گیا معاملہ, اور ظاہری نمبر بھی پورے فی الحال تو حکومت کے پاس نہیں ہے. دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ جی نمبرز پورے ہو جائیں گے, 2 اکثریت ہوگی تو ہی ظاہر ہے یہ آئینی ترامیم ہو سکیں گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ابھی نمبر گیم ہے, جو نیشنل اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی, وہ تو بالکل بظاہر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جو اگر سیاسی وابستگیوں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں, اس میں تو حکومت پاس جو ہے وہ نمبر گیم پوری نہیں ہے, جس سے کہ 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز میں کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہو. تو اس کے لیے تو یقیناً ان کو دوسرے اراکین کو دیکھنا پڑے گا, اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے جو وہ 41 جو ہے, جن کا ابھی فیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا. سر 12 جولائی کے فیصلے کے باوجود کہہ رہے ہیں آپ کہ کون سے فیصلے کے باوجود؟ 12 جولائی کو جو فیصلہ آیا تھا سر. دیکھیے 12 جولائی کے فیصلہ کے اوپر بھی بہت ساری جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد پھر الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم آ گئی, دفعہ 104 میں, تو وہ بھی ایک کنٹروورشل ایشو ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے اس کے بارے میں ابہام موجود ہے, کیا وہ ججمنٹ جو ہے وہ ہولڈ فیل کر رہی ہے, یا اس کا ایک اوور رائڈنگ افیکٹ ہے, یا بعد میں جو لیجسلیشن میں جو ترمیم ہوئی ہے تو اس میں بھی خیانت آنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی گیون سرکمسٹانسز میں, چونکہ الیکشن کمیشن نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے کیا تھا, تو اس وقت تک تو ان کی حیثیت جو ہے وہ آفیشلی تو ریکگنائز نہیں ہوئی, گو کہ اس پہ ایک میجورٹی ججمنٹ موجود ہے. تو ابھی گیون سرکمسٹانسز میں اگر وہ جاتے بھی ہیں اگر آئینی ترامیم کے حق میں, تو زیادہ ان کو پھر آرٹیکل 63A کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اب تو ظاہر ہے کلعدم ہو چکا, 20 سیٹ تو ہوں گے لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, بالکل ہوگا. تو یہ تو سر اس طرح کی پھر آپ نے شروع میں بات کی متنازع کی, تو پھر یہ ساری چیزیں متنازع نہیں ہوں گی, دوبارہ چیلنج ہو جائیں گی. یہ تو دیکھیں متنازع تو ہو چکی ہے ہر چیز. دیکھیں, اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ جورسپروڈنشلی دیکھیں تو وہ جو 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا, اس میں انہوں نے ایک چیز کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے, وہ ہے نظریہ ضرورت.
नजरिया जरूरत का वो असल बुनियाद थी जिसके ऊपर वो जो 200 स्टेट्स था 1956 की जो असेंबली जब वो रिजॉल्व हुई थी उस पर फेडरल कोर्ट डिसीजन दिया था, उसमें ही तो उन्होंने जो वो नजरिया जरूरत को उजागर किया था, उसको पैदा किया था। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज अपनी मेजोरिटी जजमेंट है हमारे सर आंखों पर है, वो बिल्कुल वो जजमेंट है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मावराए आइन और कानून है बिल्कुल, और उसमें जो तशरीह की गई है उसमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको कहा जा सकता है। तो वो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं ये समझता हूँ जो सबसे खतरनाक उसमें बात है, वो उन्होंने नजरिया जरूरत को दोबारा उजागर कर दिया, दोबारा जिंदा कर दिया। और सर तो ये तो सर पिछले 77 साल से हम ये देखते आ रहे हैं, तो फिर आपको आप ज़ाहिर साहब खुद कह रहे हैं मुतनाज़ा तो ऑलरेडी हो चुकी है और नजरिया ज़रूर ज़िंदा हो गया, तो फिर ये दोबारा फिर इस पर बहस होती रहेगी और वो तस्लीम नहीं करेगी। अपोजिशन इस पर बहुत ज़्यादा अभी से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो। अच्छा जी, शाह खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और वो जो बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर नज़रिया ज़रूरत बड़ी अहम उन्होंने बात की कि नज़रिया ज़रूरत इससे ज़िंदा हो जाएगा। और मुतनाज़ा वो कह रहे हैं जी मुतनाज़ा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसमें और मुतनाज़ा तो ऑलरेडी हो चुकी हैं सारी चीज़ें, क्योंकि एक बड़ी जमात है, सियासी जमात है, उनके हवाले से फ़ैसला आ चुका। 12 जुलाई का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फ़ैसला मौजूद है, गो के उसको हुकूमत ने भी तस्लीम नहीं किया, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी उसको तस्लीम नहीं कर रहा, और ज़ाहिर है उसको चैलेंज किया हुआ है, गो के अभी तक मुकदमा लगा नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर सुनवाई उनकी हो। लेकिन उससे पहले जो आइनी तरमीम की हम बात कर रहे हैं, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी गुफ्तगू की है मीडिया से, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी नंबर्स पूरे हैं, ताम हुकूमत तमाम जमातों से मुशावरत चाहती है। हमारे साथ मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब मौजूद हैं जी, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। क्या कहेंगे, मसौदा मिल चुका आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फराहम कर चुकी और आप लोगों ने भी मसौदा दे दिया है दीगर अपने सियासी जमातों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जब पिछली दफ़ा ये मसौदे की बात आई थी, हमने वक़्त मांगा था ना जी, तो वक़्त इसलिए मांगा था कि हम इसको एक मुश्तरका मसौदा तैयार करें आईनी तरमीम के लिए। तो हमने हमारा मसौदा और पीपल्स पार्टी का मसौदा ये आपस में टैली हो जाए, तो हम उसके लिए फिर कोशिश करें, पीटीआई को भी राजी करेंगे, और फिर पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी हो कि वो नून को राजी करे। तो इस तरह जब इस किस्म का मसौदा है, नहीं कह सकते हैं, वो मुश्तरका एक कौमी किस्म का मुश्तरका मिल्कियत होगी पूरी कौम की, और वो आईनी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो जाएंगी। सर मसौदा पीपल्स पार्टी का देख चुके हैं आप भी, और ख़ासतौर पर जो उन्होंने कहा है जी आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है, और बल्कि आज तो दावा कर दिया है एक बार फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से कि नंबर्स तो पूरे हैं। तो नंबर सर किस तरह पूरे हैं, आप लोगों ने क्या हाँ कर दी है? नहीं कतई नहीं, खुदा न करे। अच्छा, खुदा न करे, इसका मतलब है कि इरादा मुसम्मम इरादा आपका ये है कि साथ नहीं जाएंगे आप? मसौदे पर इत्तेफाक नहीं आता तो हम अपोजिशन में रहेंगे, हुकूमत का साथ देंगे। तो मसौदा देख लिया सर आपने पीपल्स पार्टी का? आप पीपल्स पार्टी वाला तो शेयर हो गया, हमारा वाला जरा आखिरी मराहल में है ना। सर आपने भी कहीं दूर भेजा हुआ है? नहीं, वो कला की टीम है, वो काम कर। तो वो आ जाएगा, उसके बाद आप हवाले करेंगे, मुशावरत होगी, या जिस तरह हाँ। मुफ्ती साहब ये जो पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मैजिक नंबर दे दिया है जी 25 अक्टूबर से पहले ही करना है, तो इस पर आपने बात हुई आपकी कि ये 25 अक्टूबर से पहले ही क्यों ज़रूरी है? हम जब तो कोई कबाहत तो नहीं, इस बात पे आपको कायल कर चुके हैं कि चूंकि 25 को रिटायरमेंट है काजी जब मसौदा के हम खुद मालिक होंगे और ओनर होंगे तो कायल करने का क्या माना? नहीं, आपने कहा ना 25 से पहले कोई मज़ाक़ा नहीं है अगर आईनी तरमीम मंजूर करा ली जाती है। सर आईनी अदालत के क़याम के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ आ गया आपका कि
ضروری ہے جی جس طرح سمجھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا؟ آپ ذرا صبر کریں نا، کچھ چیزیں ہمارے اپنے مسودے ہیں نا، یعنی ہمارا اپنا جو مسودہ ہے وہ تو ابھی نہیں آیا نا، وہ آ جائے تو اس کے بعد پھر اس میں بات ہوگی۔ یعنی ابھی اس پہ بھی کوئی خاص آپ مشاورت نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی سے آپ کی؟ عدالت کی ضرورت ہے تو اس کو بینچ کی صورت میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے نا۔ سر ایسا تو نہیں آپ کی پارٹی میں بھی دو موقف چل رہے ہوں کہ ایک گروپ چاہتا ہو کہ جی حکومت کی طرف جانا چاہیے ہمیں، اور آپ لوگ جیسے سنجیدہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں اور اس پہ مشاورت ہو، نور عالم خان وغیرہ؟ بہرحال ہماری ایک رائے ہے کہ ہم اس کو مشترکہ بنائیں نا، تو اس کی جتنے احتیاط کی ضرورت ہے تو وہ احتیاط کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ پہلے سے میڈیا میں ڈسکس تو نہیں ہوگا، اور سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ ہم ایک مشترکہ ڈرافٹ میں متفق ہو جائیں۔ اچھا آپ نہیں سمجھتے سر یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں آئینی عدالت کے حوالے سے، خاص طور پر جب ہم بات کریں، سپریم کورٹ کی حیثیت اس سے کم ہو جائے گی اگر آئینی عدالت بنائی گئی تو؟ فی الحال تو مسودہ ان کا ہے، اس میں تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ کہ جو مشترکہ مسودہ آتا ہے اس کو بھی دیکھا جائے۔ اچھا اس پہ تو آپ کا دو ٹوک موقف ہے کہ آئینی عدالت جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یا حکومت کہہ رہی ہے، اس سے تو آئینی حیثیت کم ہوگی سپریم کورٹ کی۔ ہمارا رائے تو یہ ہے کہ کوئی اگر بینچ بنا کر ایک آئینی بینچ بن جائے، جس طرح کے مختلف بینچز ہیں، ایپلیٹ بینچ بنا دیں۔ ہاں تو جب بینچ آ جائے گا تو پھر تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا نا آئینی عدالت کی بات۔ اور یہ جو ایج عمر کے حوالے سے جو بات ہے 3 سال بڑھانے کی، اس پر بھی ایگری ہے آپ لوگ؟ ہاں اس میں زیادہ قواعد نہیں۔ اچھا یعنی کہ اس پہ کوئی قواعد نہیں ہے، اس پہ یہ ایگری کر چکے آپ لوگ؟ سر زیادہ تر جو مقدمات ہیں مفتی صاحب، لاکھوں کے مقدمات تو جو ہے نچلی عدالتوں میں موجود ہیں، عوامی جو ظاہر ہے جو جن سے زیادہ ظاہر سیاسی، یہ تو سارے وہ بڑے کیسز ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جن کو ہائپ مل جاتی ہے۔ دیوانی مقدمات جو دادا اور نانا کے مقدمات نواسا اور پوتا بھگت رہے ہوتے ہیں، یہ آئینی اصلاحات کب ہوں گی عدالتوں میں؟ دیکھیں جب آپ کوئی آئینی عدالت کے نام سے کوئی آئینی بینچ بنا لیتے ہیں تو آئینی مسائل کے اندر وہ صرف ہوتا ہے، تو اگر ایک بینچ اس کو سنے گا تو پھر باقی عدالتیں فارغ ہوں گی، وہ دیوانی مقدمے بھی سنیں گی، اور یہ جو عام روزمرہ کے معمول کے لوگوں کے مقدمات پھنسے ہوئے ہیں اس کی طرف ان کو موقع مل جائے گا۔ اب تو ان کو موقع نہیں مل رہا نا، تو اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ سر چند مقدمات ہیں یہ تو عوامی، آپ ظاہر عوامی تو لاکھوں مقدمات ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ چند مقدمات صرف ادھر شفٹ ہو جائیں گے تو ان کو موقع مل جائے گا؟ جب اس طرح کی کوئی ضرورت ہو جائے، ججوں کی تعداد بڑھ جائے، ان کی الگ بینچ بن جائے، تو ان آئینی باتوں کو تو وہاں ڈسکس کیا جائے گا، لیکن جب اب یہ جو ہمارا موجودہ بینچز ہیں اور ججز ہیں یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے دیگر مقدمات کے لیے۔ مفتی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ساری صورتحال، ظاہر ہے آپ لوگوں نے بھی وقت لیا ہوگا، اب یہ مسودہ آنا ہے، تمام چیزوں پہ بحث ہونی ہے، اگلے آپ کو لگتا ہے اگلے 5-7 دنوں میں معاملہ سب کا کلیئر ہو جائے گا اور یہ ہجان کی کیفیت ختم ہو جائے گی؟ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں کیا قباحتیں ہیں، اس میں کون کون سی کمزوریاں ہیں، اور جو مسودے ہیں مختلف پارٹیوں ان کے آپس میں کیا پیچیدگیاں ہیں۔ اس کو مشترکہ بنانے کے لیے تو کچھ محنت تو کرنی پڑے گی نا، اور اگر اس پر متفق ہو گئے تمام جماعتیں تو پھر چند دنوں میں پیش ہو جائے، پھر مشکل تو نہیں ہو، ایک دن کے اندر ہی پیش ہو سکتا۔ سر پی ٹی آئی کا وفد ملا تھا مولانا صاحب سے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے باہر آ کر میڈیا پہ یہ کہا کہ قوم کو جلد خوشخبری ملے گی، اور مولانا صاحب زندگی کی بہترین اننگ کھیل رہے ہیں۔ سر اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ بس مولانا صاحب کی اہمیت تو ہے نا، باوجود اس کی کہ ہمارا حجم کم ہے، جس کے باوجود بھی ہماری پرفارمنس تو اچھی ہے نا، تو مولانا صاحب ایک ذہین آدمی ہیں اور بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہیں، تو انہوں نے اس کی اس طرح تعریف کی ہوگی۔ 63A کا عدم ہو گیا، اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اہمیت حیثیت حکومت کے سامنے آج بھی اسی طرح ہے؟ دیکھو 63A اگر قدم ہو جاتا ہے اور ووٹ کو گنا جاتا ہے تو بھی ان لوگوں کے پاس نمبر تو نہیں پورے ہیں، راتوں رات کہاں سے نمبر آ گئے؟
سر تو یہ لوگ پھر ہارس ٹریڈنگ کریں گے نا، ہارس ٹریڈنگ فلور کراسنگ کرائیں گے. جی فلور کراسنگ کا راستہ کھل جائے گا، پھر آپ کی اہمیت تو نہیں رہے گی. خیر ہے، اگر یہ فلور کراسنگ کے ذریعے سے کوئی جبرن کوئی چیز رکھتے ہیں تو ہم اپنی پرانی حیثیت میں چلے جائیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو 20-20 کروڑ کی آفر ہو رہی ہیں ابھی سے. تو حکومت اور جبر کا تو یہی نشانی ہوتی ہے نا، جو اپنی بات پوری کرنے اگر کے یہ لیے پیسہ. سر ہاؤس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ ہوئی تو آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ظاہر ہے، اس میں کیا شک. پھر آپ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ مفتی کو آیت اللہ صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے. اگر یہ مولانا صاحب نہیں مانتے اور حکومت اب نمبر پورے کر لیتی جیسے تیسے، جس طرح کہا جا رہا ہے 63A کو قلعدم کرنے کے بعد ہارس ٹریڈنگ کہہ لیجیے یا فلور کراسنگ کا راستہ کھل جائے گا، ووٹ کاؤنٹ ہوگا، ڈیسٹ ممبر ہو جائے گا. اور جس طرح الزام ظاہر ایک دعویٰ کیا گیا ہے اسد کیسر کی جانب سے بھی کہ 20-20 کروڑ کی آفرز ہو رہی ہیں، تو پھر فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے مفتی کفایت اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری پارٹی پھر اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوگی. یعنی کہ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، یہ اب جس طرح گفتگو ہو رہی تھی تو پھر یہ متنازع ہی ہوں گی اور پھر چیلنج ہوگا اور پھر اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا. یعنی عوامی مفاد کے لیے، جس طرح میں نے سوال کیا تھا، یا عوامی بہتری کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، عوامی مسائل حل کے لیے، پھر بھی یہ سائری آئینی ترامیم جو ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہرگز نہیں ہو رہا ہے. یہ صرف سیاسی کہہ لیجئے. اور آئینی عدالتیں آلریڈی موجود ہیں، سپریم کورٹ پاکستان ہوں، ڈسٹرکٹ کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں، سیشن کورٹس ہوں، یہ بھی آئینی عدالتیں ہی ہیں. آج تک اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. ملنے کے بعد.